बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 खबरें डिस्कस कर लेते हैं। आपके बहुत फेमस और बड़े हर दिल अजीज़ एंगन अल्तान दुजियतान जो है, जिनको अर्तुगरुल गाजी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में मरकज़ी किरदार जो था वो निभाया था, वो कल लाहौर पहुंचे थे अपने शॉर्ट विजिट पे। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तमाम तर मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान जो है आते जाते रहेंगे और यकीनन यहाँ पर उनके लिए बहुत जो है वो पाकिस्तान के दिलों की धड़कन वो बन चुके हैं। तकरीबन लोगों ने उनको बहुत सराहा है। उम्मीद करते हैं उनका ये दौरा कामयाब रहेगा और उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जो बिज़नेस डील्स में कुछ रुकावटों की इतलात आई थी, और वो रुकावटों की इतलात इसलिए थी कि इस्तांबुल के नवाही जो इलाके में उन्होंने कोई यॉट पार्टी की थी किसी अपने भारतीय दोस्तों के साथ, उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर आई थी और उस वजह से शायद कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस के उनके इश्यूज बन गए थे पाकिस्तानी कुछ इदारों के साथ। उस हरकत को काफ़ी यहाँ पर नापसंदीदा नज़र से देखा गया था कुछ मुक़्तदर हलकों की जानिब से। वो तस्वीर और वीडियोज़ फिर उनके इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जो थी वो हटा दी गई थी। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी एंगन की जो मीडिया टीम है, पब्लिसिटी टीम है, वो एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देंगी। यहाँ पर चलते हैं हम अपने अगले इदारियों की जानिब भी। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से मुख्तलिफ अटैक्स के हवाले से हम अक्सर तो सुनते रहते हैं नाज़रीन, मगर आज डॉन का इदारिया इसके ऊपर काफ़ी तफसील में लिखता है। इंडियन डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से इदारिया है, ये कहते हैं कि एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो थी वो यूरोपियन ग्रुप ने की और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट सामने आए, वो फाइंडिंग्स, वो रिज़ल्ट्स बहुत हैरान कुन, तशवीशनाक और खौफनाक हैं कि किस तरह इंडिया के एक नेटवर्क ने बड़े अग्रेसिवली डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से गलत ख़बरें और गलत इतलात जो थी वो पूरी दुनिया को पहुंचाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैं जिक्र ज़रूर करूँगी पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR का। अभी रिसेंटली आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस में की थी शाह महमूद कुरैशी के हमरा। उसको हमने कवर भी किया था, उसके ऊपर हमने व्लॉग्स भी किए। यहाँ पर शुक्रिया यकीनन अदा करना बनता है पाकिस्तानी इदारों का भी, क्योंकि यूरोपियन इस ग्रुप के साथ तमाम तर जितनी भी उनकी तहकीकात थी उसमें पाकिस्तान की जानिब से भी और दूसरे ममालिक की जानिब से भी, जिसमें चीन सर फहरिस्त है, पाकिस्तान सर फहरिस्त है। इस ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान को और चाइना को डीफेम करना था, उनको डिस्क्रेडिट करना था। उनके हवाले से मनगढ़ंत खबरें, फेक न्यूज़ का जो कारोबार था वो भारत की जानिब से शुरू किया गया और उसको 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी नाम दिया गया। ये वो बातें हैं जो मुसलसल अभी रिसेंटली भी DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं वो करते रहे। उन्होंने यही बारहा वार्न किया, खबरदार किया कि इस वॉरफेयर के जो धोखा है, इसका एक फैलाया हुआ जाल है, उसमें पाकिस्तानियों को बहुत हद तक बचने की कोशिश करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। ये हवाले से मुल्की सलामती का सबसे बड़ा सवाल है। नाज़रीन, यहाँ पर अखबार का इदारिया कहता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसका यही था भारत के इस ग्रुप का, जो उन्होंने एक भरपूर जो है उसमें रकम लगाकर, उसमें फंड्स लगाकर पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़बरें बनाने पर उसको लगाया हुआ था। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि इसका दूसरा बड़ा गोल जो था कि वो भारत के इमेज को दुनिया में, भारत का जो इमेज बहुत ख़राब हो चुका है ख़ासकर मोदी सरकार के आने के बाद, उस इमेज को उन्होंने दोबारा से ठीक करना चाहा। रिसेंटली भारत में जो शहरियत के कवानीन हैं, कश्मीर के साथ जो किया गया आर्टिकल 370 जो है वो उसकी उनसे शनाख्त ले ली गई और इस तरह के विद इन इंडिया अगर बात करें तो कश्मीर तो शायद बहुत बाद में उनके लिए आता है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कश्मीर उस तरह नहीं है। अगर भारत में भी देखें तो भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज, मुख्तलिफ ज़ात पात के हिंदुओं के दरमियान बढ़ते हुए क्लैशेस, उसके बाद RSS की गुंडागर्दी, मारपीट के वाक़यात, मॉब लिंचिंग, गैंग रेप एक बहुत बड़ा, कश्मीर के बाद अब भारत में भी गैंग रेप और रेप को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो भारत के निचली ज़ात के हिंदू इससे महफूज नहीं हैं। गाय का गोश्त खाने के ऊपर बहुत कत्लेआम किया गया, बहुत लोग मार दिए गए और इस वजह से अब तो ये भी दूसरा पॉइंट आ गया कि इवन उन्होंने अपनी मरहूमा जो साबका उनकी वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उसको भी नहीं बख्शते, उनके खिलाफ भी काफ़ी अब उन्होंने
ایک ہرزہ سرائی کی مہم شروع کر رکھی ہے. خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں. نیوز وائر ایجنسی جو ہے ان کی ANI، اس میں بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے پاکستان اور چائنا کے خلاف خبروں کی تشہیر کرنے کے لیے یورپین یونین، برطانوی پارلیمنٹ، یورپین یونین کے ممبران ممالک، US اور دوسرے ایسے ممالک، اس میں روس بھی شامل ہے، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایون اقوام متحدہ تک کا دفتر جو ہے انہوں نے نہیں بخشا. انہوں نے اتنی بڑی کھیپ تیار کی من گھڑت اور جھوٹی خبروں کی کہ ان تمام تر اداروں تک وہ تمام تر چیزیں پہنچائی گئی، اور تقریباً یہ ایک امپریشن بنا دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد بنانے کی تنظیم ہے، وہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری ہے. اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے لیے اپنا کیس لڑنا اتنے مضبوط شواہد کے باوجود کیوں مشکل ہو جاتا تھا. اس کی یہ وجہ تھی کہ بھارت کی ایک بہت بڑی لابی جو ہے انہوں نے میڈیا کے ذریعے، یوتھ کے ذریعے اور ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ جو ہے وہ سرگرم رکھا ہوا تھا. یہاں یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ انڈیا اس ANI کا نیٹ ورک جو ہے وہ 97 ملکوں میں ہے، اور اس ANI کے نیٹ ورک نے خبروں کے ذریعے اینٹی پاکستان کا جو ایک امیج تھا وہ بڑی کامیابی سے بنانے کی کوشش کی. شاکنگلی کہتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ہے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کے ذریعے 750 مزید میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں ان کو پروپیگنڈا مشین کے طور پہ یوز بھی کیا اور پروپیگنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی. حیران کن ہے. یہاں پہ سب سے بڑا کوشچن مارک آتا ہے ادارے کی جانب سے کہ بھارتی حکومت ابھی تک اس تمام تر جو انکشافات ہے اس کا جواب نہیں دے رہی، اور وہ نہیں بتا رہے کہ اس کیمپین کے پیچھے کون تھا. آج نہیں تو کل اس کے حوالے سے بھی حقائق کھل جائیں گے. DG ISPR بابر افتخار نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کئی بارہا مواقع پر کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا. ہماری ان سے اکثر بات چیت جو ہوتی رہتی ہے اس میں بھی میں بتاتی چلوں کہ جتنی بھی بریفنگز ہوتی ہیں اس میں پاکستان ایک حوالے سے بہت حد تک سرٹن ہے، اور عسکری اور سیاسی جتنے بھی سول حکام ہیں ہمارے وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھارت کے اندر سے آواز اٹھے گی، کیونکہ بھارت کے اندر کے جو محب وطن لوگ ہیں ان سے بھارت کا اب کا یہ مسخ شدہ چہرہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ بھارت کو ایک سیکولر اور ایک جمہوری ملک کے طور پر دوبارہ واپس مائنس مودی دیکھنا چاہتے ہیں، مائنس BJP دیکھنا چاہتے ہیں، مائنس RSS دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر آخر میں اداریہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس حوالے سے بات اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ یورپین یونین کی ہی انویسٹیگیٹ کردہ تمام تر انکشافات ہیں، اور اس کے اندر اب مزید دیر اگر کی گئی تو بھارت ایک مونوپلی کی شکل اختیار کر جائے گا، اور ایون اس کے اپنے لوگ ایک وقت آئے گا کہ اپنی ہی ریاست سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا، کیونکہ یہ بغیر شواہد کی یہ رپورٹ نہیں آئی. آگے چلتے ہیں. دی نیوز کہتا ہے انڈین تھریٹ کے حوالے سے دوبارہ یہ بہت اہم خبر ہے. ایک فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ جو ہے وہ سر پہ منڈلا رہا ہے کافی دن سے، اور بارڈر کے اوپر تمام تر جتنے بھی سرحدی امور ہیں اس کے اوپر پاکستان کی افواج نے اور تمام تر سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنی جو نظر ہے اس کو مزید اس کو گہری نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے تمام تر حالات و واقعات پر، اور سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. لائن آف کنٹرول پر بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں نارملی آپ نے ایک ملک کو ایک اپنے ہی سرزمین پر آپ نے ایک فیک انکاؤنٹر کی صورتحال پیدا کر کے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا کے، جیسے آپ کے سامنے پٹھان کوٹ واقعہ تھا، جیسے آپ کے سامنے پلوامہ واقعہ تھا، وہ فالس فلیگ آپریشنز تھے. اس کے ذریعے آپ نے کسی ملک کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے. دی نیوز کہتا ہے پاکستان کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے. لائن آف کنٹرول پر بھی اسی لیے بھارت کی جانب سے سول آبادی کے اوپر، عام آبادی کے اوپر شیلنگ تیز ترین کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھارت میں اس وقت جو کسانوں کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے بھارتی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور یقیناً یہ انہیں بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی افواج اس وقت مکمل طور پر کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں. آج ہی میں نے بلکہ ایئر فورس کے کچھ لوگوں کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور بھارت 27 فروری کو ہرگز نہ بھولے. اگر وہ یہ بھولے گا تو وہ یقیناً بہت سنگین غلطی کریں گے. آگے چلتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کی آج کی خبر ہے کہ فائزر بایو این ٹیک جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے، فیڈرل ایڈوائزرز نے اس کو انڈورس کر دیا ہے. اب سے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کو FDA اپروو کر دے گا. فیڈرل جو
جو فیڈرل باڈی تھی انہوں نے آج اس کی تمام تر پورا دن لگا کے اس کا جائزہ لیا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو اب سے کچھ دیر کے بعد پہلی اس کی کھیپ جو ہے اس کو روانہ کرنے کے لیے گو ہیڈ دے دے گا، ویکسین ریکمینڈ ہو جائے گی، اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ آج، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں شاید امریکہ میں 3 لاکھ سے زائد ڈیلی جو یومیہ انفیکشن کیسز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے۔ صورتحال بہت اس وقت خطرناک ہے امریکہ میں، اور لوگوں کی جانب سے مختلف چرچز میں، مختلف سروسز میں، کرسمس بھی سر پر ہے، لوگوں کی جانب سے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ مزید جانی زیاں نہ ہو اس میں۔ CNN کہتا ہے کہ برینڈن برنارڈ ایگزیکیوشن جو ہے وہ کرنے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت جلدی دکھائی، اور جبکہ نئی حکومت آنے والی ہے، نئے پریزیڈنٹ آنے والے ہیں امریکہ میں، تو اگر ہوتا یہ کہ برینڈن برنارڈ کو کی سزائے موت معاف کر دی جاتی اور اس کے علاوہ جو 4 مزید سزائے اموات ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا، تو شاید اگلے سال میں جاتے ہوئے، اگلی پریزیڈنسی میں جاتے ہوئے یہ ایک اچھا اقدام ثابت ہوتا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ برنارڈ جو ہیں 40 سال کے ہو چکے ہیں، اور 1999 میں انہوں نے 2 جو قتل ہوئے تھے، کلنگز تھی ٹیکسس میں، اس میں کنوکٹ ہوئے تھے یہ اسٹیسی اینڈ ٹاڈ بیگلے، اور ان دونوں کے قتل کے الزام میں گن مین کرسٹوفر ویالوا، ان کے ساتھ 4 لوگ اور بھی تھے، یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا جو اس قتل کے واقعے میں مطلوب تھے۔ ان کے کرسٹوفر کو پچھلے سال اسی سال ستمبر میں سزائے موت دے دی گئی ہے، برنارڈ کو آج سزائے موت دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پورے امریکہ میں بہت دکھ کے جذبات بھی ہیں، کیونکہ یہ سیاہ فام کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے وکیل نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے جج کو کہ یہ فیصلہ امریکہ کی عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ ترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب اس کے بعد مشکل ہے کہ امریکہ کی جو سیاہ کمیونٹی ہے، سیاہ فام کمیونٹی ہے، وہ اب اگر جو بائیڈن اس کو دوبارہ سے اعتماد سازی کی فضا قائم کر پاتے ہیں تو شاید کچھ صورتحال نظر آتی ہے، ورنہ اب امریکی سیاہ فام جو کمیونٹی ہے وہ اس وقت ایک دکھ کے عالم میں ہے، کیونکہ ان کے بقول برنارڈ نے بے تحاشا مرتبہ معافی بھی مانگی، جو یہ 2 کلنگز ہوئی تھیں ان کے لواحقین سے بھی معافی مانگی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ 21 سال کا عرصہ لگا ہے اس سینٹنس کو آنے میں، اور ان 21 سالوں میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 70 سال میں امریکہ کی تاریخ میں 70 سال میں یہ ایسے واقعات میں شامل ہوتا ہے، یہ سب سے چھوٹے تھے جب یہ گرفتار کیے گئے۔ برینڈن برنارڈ سب سے کم عمر تھے اس وقت جب ان کو اس کیس میں کنوکشن ہوئی، ابھی تو وہ 40 سال کے ہو گئے ہیں، مگر 21 سال کا عرصہ لگا اس کیس کو وائنڈ اپ ہونے میں، اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ کہ امریکہ کی کمیونٹی نے بارہا درخواست کی، اور آخری فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا تھا، مگر انہوں نے رحم کی اپیل جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور فیملی نے بھی ان کو معاف نہیں کیا۔ تو آج امریکہ میں بہت دکھ کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور شدید رنج و غم کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اس ایگزیکیوشن پہ۔ نیو یارک ٹائمز کا آج کا جو میں نے آرٹیکل اٹھایا ہے وہ جولین ای بارنس اور ایرک شمٹ کا ایک کمبائن لکھا ہوا آرٹیکل ہے، بہت اہم تحریر ہے۔ پینٹاگون ویز شارپ ڈرا بیک ان سپورٹ فار سی آئی اے کی سپورٹ کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سی آئی اے کے لیے جو ملٹری پرسنل دیے گئے تھے، خاص طور پر ڈرون آپریشن کا جو فلیٹ تھا اس کو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ ایسے وقت پہ لیا جا رہا ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اور اس سے خطرہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ جو ہیں وہ جو 11 ستمبر 2001 کے اٹیکس کے بعد ایکسپینڈ کی گئی تھی اس کو بہت حد تک نقصان پہنچے گا، نقصان کہنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ اس میں کمی واقع ہوگی، یا وہ جو شفٹ ہے وہ متاثر ہوگا۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرون فلیٹ ہے سی آئی اے کے استعمال میں، اس کو یو ایس ملٹری کی جانب سے دیا گیا تھا ان کو استعمال کرنے کے لیے، مگر ابھی تک نہ صرف ملٹری کے ڈرون فلیٹس ان کے پاس ہیں بلکہ یو ایس ایئر فورس کے بھی بہت سارے ڈرون فلیٹس جو ہیں، 2/3 یا تقریباً 3/4 حصہ ڈرون فلیٹس کا جو ہے وہ ابھی تک سی آئی اے کے استعمال میں ہے، اور اس کو ابھی تک اتنے برس گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسپیشل آپریشن فورسز جو ہیں جو سی آئی اے کے پیرا ملٹری برانچ میں کام کر رہے تھے ان کو واپس پینٹاگون سے بھجوائے جانے کا اندیشہ ہے۔
فارمر اوفیشل جو ہیں وہ یہ خبردار کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ تو اس کو واپس لے لیں گے فیصلے کو، اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتی بھی ہے اور پینٹاگون کو اتنا بڑا فیصلہ اگر انیکٹ کرنا بھی پڑتا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن تو اس کو واپس لے لیں گے اور آتے ہی اگر وہ واپس لیتے ہیں تو اتنا ٹائم ہوگا کہ تمام تر چیزیں واپس ان کی جگہ پر پہنچائی جائیں، مگر ملیٹریلی اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے کو اگر 2 دن کے لیے بھی انیکٹ کیا جاتا ہے تو بہت بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور اس کے لیے کافی لوگوں کو جو ہے اپنی اس میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ کو نوکریوں سے نکالنا بھی پڑے گا جو بہت عرصے سے ان تمام تر ڈیفنس آپریشنز میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے CIA کے حوالے سے تحفظات تھے ابھی الیکشن کے، اس حوالے سے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ لنکیج اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی برطرفیاں بھی کی اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بھی، CIA ہیڈز کی بھی، اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی لایا جن کا CV اس سیٹ کے لیے موزون نہیں تھا۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بش اور اوباما ایڈمنسٹریشن میں CIA نے ملٹری ڈرون یوز کیے تھے، خاص طور پہ لیتھل ایئر اسٹرائکس کے لیے، اس میں پاکستان، یمن، صومالیہ اور بہت سے دوسرے ممالک آ رہے ہیں۔ CIA یہاں پہ ان کا یہ آرٹیکل یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ CIA پھر بعد میں کنڈکٹ نہیں کر سکا ایئر اسٹرائکس پاکستان میں، کیونکہ پاکستان نے ان کو بلاک کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے ان کی ملٹری جو ہے اس کو ان آپریشن سے بلاک کیا اپنی ٹیریٹری میں، مگر CIA نے اس کے باوجود کچھ اسٹرائکس کی، مگر اب وہ اسٹرائکس بند کر دی گئی ہیں۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبر دیتا ہے کہ UAE بیسڈ لولو گروپ انٹرنیشنل جو UAE کا ہے وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، سری نگر میں، اور یہ کریں گے ایگری پروڈکٹس کی رینج میں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ UAE کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھارت سے اب مزید کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اناؤنسمنٹ آج بنائی ہے گروپ چیئرمین یوسف علی MA کی طرف سے، جمعرات کے دن ایک میٹنگ ہوئی ہے جموں اینڈ کشمیر سے، ڈیلیگیشن تھا، اس کے پرنسپل سیکرٹری تھے نوین کمار چودھری، اور انہوں نے UAE کی انڈیا فوڈ سیکیورٹی سمٹ جو ہے اس کی سائیڈ لائنز میں یہ میٹنگ کی ہے۔ بہت جلد یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے جموں اینڈ کشمیر سری نگر جا رہا ہے، اور یہ کس سلسلے کی کڑی ہے اب کسی سے مخفی نہیں ہے۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ جمعرات کو مراکش نے بھی، وہ چوتھے عرب ملک بن گئے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہ 4 ملک ہو گئے: بحرین، سوڈان، عرب امارات اور مراکش۔ اسرائیل کی طرف سے مراکش نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے بعد اس تسلیم کرنے کے عوض مراکش کو کیا مل رہا ہے، کیونکہ US کی جانب سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ US پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ ریکگنائز کریں گے مراکش کی ساورنٹی کو اوور دی ویسٹرن سہارا۔ ویسٹرن سہارا میں ان کا ایک بہت دیرینہ تنازع چل رہا تھا، بہت سی دہائیوں پہلے یہاں پر زمین کا، علاقے کا، حدود کا ڈسپیوٹ تھا، اور موراکو کا کس کے ساتھ تنازع تھا؟ الجیریا بیک کرتا تھا اس گروپ کو، اور پولیزاریو فرنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس موومنٹ کی وجہ سے مراکش کو کافی مشکلات کا سامنا تھا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان دی ٹیریٹری، یعنی ان کو ایک آزاد، ایک خود مختار ریاست قائم کرنے میں بہت مسئلہ تھا اس گروپ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت عرصے سے تنازع تھا۔ اب امریکہ کی مہربانی سے مراکش کو وہ تمام برات مل جائیں گی۔ غزہ میں حماس کے اسپوکس پرسن حازم قاسم نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے مراکش نے، اور یہ فلسطینی عوام کے حق میں قتل نہیں تھا۔ یہ تھے آج کے قومی اور عالمی اداریے۔ کچھ خبروں پر بھی جو ہے ہم نے کوشش کی نظر ڈالنے کی۔ پاکستان میں اس وقت بہت سی ہلچل مچ رہی ہے، اور چائنا نے بھی اپنا ایک معاہدہ جو ہے بھارت کے ساتھ منسوخ کر دیا یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کا۔ اس وقت پاکستان اور چائنا کی جو مشقیں ہیں، فضائی مشقیں، وہ بھی چل رہی ہیں کامیابی سے، اس کا بھی بھارت کو یقیناً بہت تکلیف ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔